Dr. Zakir Naik, please go home. Please go home. Go back. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुज़म्मिल अब्दुर्रज़ाक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाफिज़ मोहम्मद। आज की जो वीडियो है ये है मुबश्शिर लुकमान साहब के बारे में, जिन्होंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के ऊपर बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज और उनको धमकी में कहा कि पाकिस्तान से निकल जाएं। पहली तो बात यह है कि आप होते कौन हैं? एक स्टेट का गेस्ट है, पाकिस्तानी हुकूमत ने बुलाया हुआ है, आप कौन से सदर लगे हुए हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को कह रहे हैं। और मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि मुबश्शिर लुकमान साहब ये कितने शरीफ इंसान हैं और क्या क्या करते रहे हैं। आए देखते हैं वीडियो। मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक को, मेरा उनके लिए बड़ा, आप समझें कि मोदबाना पैगाम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम, प्लीज गो होम, गो बैक। और मैं आपको बताऊं, मैं इंग्लिश में कुछ बातें करूंगा इसमें, इसलिए कि आई बिलीव कि जाकिर नाइक साहब जो हैं वो उर्दू कम बोलते हैं और इंग्लिश में ज़्यादा बात करते हैं, तो चंद चीज़ें उनको समझ आ जाएं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, एवरी गेस्ट, आप इनको क्या समझाना चाहते हैं? आपसे अल्हम्दुलिल्लाह हज़ार दर्जे ये समझदार हैं। Every guest brings happiness, some by coming, some by leaving, and you know definitely which category you are in. I mean, I don't have to spell that out. मैंने बहुत साल पहले, जब मैं छोटा होता था बिल्कुल, मैं एक फिल्म देखी थी स्टीवन स्पिलबर्ग की E.T. तो उसमें जब वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है ना, वो कहता है E.T. go home, तो करोड़ों बच्चे दुनिया भर में ना रो पड़ते, E.T. go home। लेकिन अगर आज डॉक्टर जाकिर नाइक कहेंगे कि जाकिर goes home, trust me, a lot of people will be very happy and they'll have a sigh of relief। क्यों? मैं अब आपको सीरियस बात बताता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक एक तबलीग के सिलसिले में आएंगे, वो एक दीनी स्कॉलर है। I'm sure कि वो जो इंटरफेथ हार्मनी पे या इंटरफेथ पे उनकी बहुत रिसर्च है, उनकी बहुत स्टडी है। लेकिन जब मैं उनको अपने लोकल स्कॉलर से कंपेयर करता हूँ, चाहे उसमें डॉक्टर इसरार अहमद हों, चाहे उसमें मौलाना मौदूदी हों, उसमें मौलाना मुफ्ती महमूद हों, मौलवी अब्दुल हक हों, ये सारे लोग और जो इनकी राइटिंग्स हैं, जब मैं उनको कंपेयर करता हूँ उनसे, तो ये कुछ भी नहीं, इट डजंट स्टैंड क्लोज टू एनी ऑफ द ग्रेट्स दैट वीव सीन एंड यू नो वी विटनेस्ड इन पाकिस्तान। मुझे डॉक्टर साहब से कुछ इख्तलाफात हैं। जब मैं अभी कराची गया था लास्ट वीक, तो पता चला कि वो उसी होटल में ठहरे हुए जहाँ पे मैं था। अच्छा, इनके आने से पहले, अभी ये पाकिस्तान नहीं आए थे, तो मैंने अपने एक ज़ाती दोस्त हैं, उनको बड़ी रिक्वेस्ट की जो इनको जानते हैं। मैंने कहा यार प्लीज़ मेरा एक इंटरव्यू करवा दें, तो उन्होंने कहा अच्छा। अब आपको पता चला कि ये क्या कह रहे हैं, कहने कि मेरा इंटरव्यू करवा दें। अब इंटरव्यू नहीं हुआ तो ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। असल में तकलीफ ये है। फिर जब मैं कराची पहुंचा तो उन्होंने कहा कि जी लाहौर वो आ रहे हैं और लाहौर में पहला फिर कोशिश करते हैं आपकी पहले मुलाकात हो जाए और फिर इंटरव्यू हो जाए। तो आज टुडे ही इज कमिंग टू लाहौर। बट कल मैंने रात को अपनी पूरी टीम से भी डिस्कस किया, हालांकि टू इंटरव्यू हिम विल बी ग्रेट फॉर TRPs, लेकिन मैं मुनाफिकत नहीं करनी। मैंने आई डोंट वांट टू बी अ हिपोक्रेट, आई डोंट। कह रहा है मैंने मुनाफिक, सबसे बड़े मुनाफिक तो आप हैं। आगे अभी वीडियो में दिखाता हूँ आपने मुनाफिकत क्या की है। वांट TRPs फ्रॉम जाकिर नाइक साहब, ये मुझे वो नहीं चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने उनको वो इंटरव्यू में बातें की जो मैं दिल से समझता हूं, तो फिर इट विल बी अ वेरी अनकंफर्टेबल इंटरव्यू। वो शायद पूरा ही ना करें, पूरा ही ना हो वो इंटरव्यू। सबसे पहली बात यह है कि मैंने इनका जो पहला एड्रेस देखा पाकिस्तान में, जो इन्होंने गवर्नर हाउस के अंदर किया कराची में, और मौसूफ बड़े गरज रहे थे, परस रहे थे, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऊपर, PIA के ऊपर, और PIA के कंट्री मैनेजर या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इनको ये भी नहीं पता था किसको इन्होंने ब्लास्ट करना है, बट कर रहे थे ये कि जी मेरा 800 किलो था, ये 1000 kg था वेट, और उसने उसको फ्री नहीं किया। ये वो उसकी फूफी की एयरलाइन है, वो फ्री करेगा तुम्हारे लिए? क्यों करेगा फ्री? व्हाई वुड यू वांट फ्री पीस? जब तुम बाहर के दौरे में जाते हो तुम्हारी फूफी की लाइन होती है। जब गवर्नमेंट के साथ बाहर के दौरे में जाते थे इमरान खान के दौर में, तो तब तुम्हारी फूफी की लाइन थी, तब भी ये स्टेट की लाइन थी। और एयरलाइन जो PIA एयरलाइन पे आपने जो झूले लिए हुए हैं, ये सबको पता है, और कितने फ्री लिए हुए हैं। एंड देन यू सेड कि मैं इंडिया में होता, कोई हिंदू मुझे देखता तो वो ये कहता नहीं, इंडिया में सारे हिंदू ये कहते हैं
कि you are not a good man, you are inciting hatred and you are inflaming people. That is what Indian Hindus are saying, and that is what every general Indian is saying, not only Hindus. I mean, I'll be dishonest if I did not say that. Now, fact of the matter is کہ آپ نے اتنا زیادہ اس کے اوپر کیا, وہ اس کے باپ کی ایئر لائن نہیں ہے کہ وہ آپ کو, بلکہ اس کو تو ایوارڈ دینا چاہیے گورنمنٹ کو کہ اس نے اپنے رولز کو بریک نہیں ہونے دیا, اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کیا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو ویزا دکھایا, لکھو دیکھو اس پہ تمہارا اسٹیٹ گیسٹ ہوں میں, آئی ایم یور اسٹیٹ گیسٹ انوائٹڈ بائی یور گورنمنٹ, بائی یور اسٹیٹ. تو کیا ہے یار, اب یو ول گو ان ہوٹل اور وہاں پہ چائے پیو گے اینڈ دین یو ول سے کہ میں اسٹیٹ گیسٹ ہوں, میں سے چائے کا بل نہ لاؤ. یا آپ جائیں گے بھائی صاحب اور آپ شاپنگ کریں گے اور آپ کہیں گے میرے سے بل نہ لو, میں اسٹیٹ گیسٹ ہوں, یہ تم فائنانس منسٹری کو بھیج دو اپنا بل. نو, اٹ ڈز ناٹ ورک لائک دیٹ. بینگ اے گیسٹ, یو آر اے گیسٹ, بٹ دین یو لیو ود ان دا لمیٹیشنز, اینڈ ایز اے گیسٹ شوڈ لیو اینڈ بہیو. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو آپ نے کہا میرا 9 کروڑ کا ایک کیمرہ ہے جو میں نے لانا تھا. کون سا کیمرہ آپ کا 9 کروڑ کا ہے؟ 9 کروڑ انڈین روپیز کا مطلب ہے, رفلی میں بتا رہا ہوں, آئی ایم ناٹ اے فائنانس پرسن, 22-25 کروڑ پاکستانی روپے. تو ذاکر صاحب, آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ یہ کون سا کیمرے ہیں جو 25-25 کروڑ کے آپ اٹھا کے پھر رہے. لقمان صاحب, اگر آپ کو نہیں علم تو آپ اس کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ جی کیمرے ہیں, جس کا آپ کو نہیں علم, وہ ایک پیس ٹی وی, ایک بہت بڑا چینل چلا رہے ہیں, اور ان کو آپ سے زیادہ علم ہے کہ چینل کو کیسے چلانا ہے اور کیمرے کون سے یوز کرنے ہیں. آپ ان کے بارے میں کیا پتہ ہے کہ یوٹیوب پہ آپ نے چینل بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جیسے مرضی بولی جائیں. اور کیونکہ ایری منی جو ہے, میں نے اس کا لاسٹ جب پتہ کیا تھا, تو جو ٹاپ آف دا لائن کیمرہ ہے فلم میکنگ کے لیے جو یوز ہوتا ہے, جو اسٹیون اسپلبرگ اور یہ سنجے لیلا بنسالی اور یہ سارے لوگ یہ کرتے ہیں نا یوز, تو وہ ایری کا یوز کرتے ہیں, غالباً منی وغیرہ یوز کرتے ہیں, وہ اسٹڈی کیم, وہ کوئی 2 کروڑ کا ہے, اور سارے لینسز بھی اس کے لے لیں گے تو 5 کروڑ کا ہو جائے گا, 4 کروڑ. 9 کروڑ کے کیمرے کون سے؟ اور آپ کو کیوں ایسے کیمرے چاہیے کہ کاسمیٹک لکس آپ کو دینی ہے انہوں نے, یہ وہ کیا یہ آپ اپنی جیب سے لے رہے ہیں؟ پلیز اس سوال کا جواب دے دیجیے گا اگلے کسی سیشن میں کہ آپ نے ڈونیشن سے لیا. کیا آپ کو ڈونیشن اس لیے ملتی ہیں کہ آپ ان کو اپنی کاسمیٹکس کے لیے استعمال کریں؟ آپ ہاؤ ڈو یو لک اینڈ ہاؤ ڈو یو اپیئر اینڈ ہاؤ ڈو یو کم اکراس دا اسکرین, اس کے لیے کریں کہ ان کا مقصد تبلیغ کرنا ہے, ان کا مقصد لوگوں میں. بھائی تبلیغ کرنا مقصد یہ ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ڈیجیٹل دور ہے, اور اگر آپ دین کے لیے اتنے مہنگے کیمرے, اور اگر انسان وہ بتا رہا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائب صاحب کو پوری دنیا سنتی ہے, اگر وہ ایک وائس اور اس کے فیس اور اس اچھا چینل نہیں جائے گا تو کیا لوگ فلموں کے لیے اچھے اچھے کیمرے یوز کرنے, دین کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کیمرے؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا دین کے لیے لوکل کیمرے استعمال کرو, اور اگر فلمیں بنانی ہیں, ڈرامے بنانے ہیں, تو اگر آپ نے اپنے یوٹیوب پہ چینل پہ ویڈیو بنانی اس کے لیے اچھا کیمرہ ہو, دین کی خاطر اچھا کیمرہ نہ ہو. دین کی بات کو فروغ دینا ہے تو ٹرسٹ می, جس کیمرہ سے میں کہہ رہا ہوں اس سے بھی بڑا ایزی ہو جائے گا. اور یہ کوئی مہنگا کیمرہ نہیں ہے, یہ بہت سستا سا کیمرہ ہے, لاکھوں میں ہے, یہ کروڑوں میں نہیں ہے, اور اس کے کوئی ایکسٹرا لینسز نہیں ہے, یہ وہ آٹو لینس پہ ہمارا کام چل رہا ہے. ناؤ تو آپ یوٹیوب پہ اگر ویڈیو بنا رہے ہیں تو کیوں لاکھوں کا لے رہے ہیں؟ وہ 50,000 کا بھی کیمرہ ہے تو اس پہ ویڈیو بنا لیں, کیا ضرورت ہے آپ کو لاکھوں ضائع کرنے کی؟ آپ کا جو ٹیلی ویژن ہے پیس ٹی وی, وہ انڈیا کے علاوہ کئی اب جگہ ہے جہاں پہ نہیں دیکھا جا رہا, کیونکہ انڈیا میں تو آپ ہیں وانٹیڈ. ہم پہلے سمجھتے تھے کہ شاید انڈینز جو ہیں وہ جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ آپ مسلم ہیں. انہوں نے آپ کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے, انہوں نے آپ کے اوپر ہیٹ سپیچ کے لگائے, انہوں نے آپ کے اوپر انسائٹنگ وائلنس کے لگائے. کہ بنگلہ دیش میں جب 29 ڈیتھس ہو گئی تھی, بنگال میں ایکچولی, تو انہوں نے ڈائریکٹ بلیم کیا کہ آپ کی ٹیچنگز تھی یا آپ کی اسٹیٹمنٹس تھی. ہم نے کہا کہ نہیں, یہ گودی میڈیا جو یہ کر رہا ہے اور یہ بات پروموٹ کر رہا ہے. بٹ پھر آپ ملیشیا چلے گئے, اور اب آپ کی اطلاع کے لیے آپ ملیشیا میں بھی آپ تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں, ملیشیا میں بھی آپ یہ میسیجنگ نہیں کر سکتے اور اس طرح کی پریچنگ نہیں کر سکتے جو آپ اس وقت پاکستان میں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. آپ کھڑے ہو کے ایکسپلین کریں کہ وائی ملیشیا از بیٹر دین سعودی عربیہ, وائی انڈیا از بیٹر دین پاکستان. ایکچولی آپ ان دونوں کنٹریز کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یار تم مجھے پلیز ایکسکیوز کر دو, میں
برانڈ امبیسڈر ہوں تمہارا کتنا اچھا. It doesn't work that way. You do not use one person to uplift another person. آپ نے انڈیا کی تعریف کرنی ہے, آپ ضرور کریں. ہمارے دوست ہیں 100 دفعہ انڈیا کی تعریف کریں گے. کئی چیزوں میں ہم خود بھی کر دیتے ہیں کہ یار انڈیا اس کام میں ہم سے بہت بہتر ہے, اس کام میں بہت آگے ہے. اور کئی انڈینس بھی ہماری کر دیتے ہیں کہ یار پاکستان کا فلاں بالر بہت اچھا ہے, فلاں بیٹسمین بڑا اچھا ہے. Nobody is bigoted enough not to praise talent, real talent or something that is really good and on merit. لیکن یہ ہم یوز نہیں کرتے ایک دوسرے. میں انڈیا کی برائی اس لیے نہیں کروں گا کہ میری ٹی آر پی بڑھ جائے. میں ملیشیا کی تعریف کمپیئر ٹو سعودی عربیہ اس لیے نہیں کروں گا کہ جناب وہ مجھے دیکھیں گی اور میرے وہاں سے یوٹیوب میں ڈالرز آئیں گے. نو, آئی ڈو ناٹ پچ ون اگینسٹ دی ادر. پھر موصوف گئے, وہ زمرد خان کی ایک این جی او ہے, ایک آرفنیج ہے وہاں پہ. لقمان صاحب وہ کمپیئر کس چیز میں کر رہے ہیں؟ آپ نے اس کا بیان پورا سنے. جو پاکستان کے اندر غلط چیزیں ہیں دین اسلام میں نہیں ہیں, اور ملیشیا میں 95% وہ اسلامی ماحول ہے, سعودی عرب میں اسلامی ماحول ہے. وہ اس چیز کو بتا رہے ہیں, وہ پاکستانیوں کو یا پاکستان کو برا نہیں کہہ رہے. آپ کو جو آگ لگ رہی ہے, انہوں نے اسپیچ کرنی تھی, انعامات دینے تھے. اب 2 آرفن بچیاں آئیں اوپر تو he immediately got down and he did not give them the award. کیوں نہیں ایوارڈ دیا؟ پہلے پتا چلا کہ جی وہ نامحرم بچیاں ہیں, میرا ہاتھ ان کو لگ جاتا. کیوں لگ جاتا آپ کا ہاتھ ان کو؟ آپ کا ہاتھ قابو میں ہونا چاہیے. کیوں لگے گا آپ کا ہاتھ کسی کو؟ اور دوسرا پھر یہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا, میرے پاس 10 منٹ تھے, اس کے بعد میں نے کہیں اور جانا تھا. یار اسٹیج پہ. لقمان صاحب بات یہ ہے, اگر آپ دین کو فالو کرتے ہیں, اگر ایز اے مسلم ہیں, تو حدیث میں ہے کہ اگر ایک مرد اور عورت بیٹھے ہوئے ہیں ایک کمرے میں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. دین اسلام میں یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو عورتوں کے پاس تصویر اتاریں ان کو. یہ بالکل ٹھیک انہوں نے کہا ہے. آپ کو اگر اسلام کا نہیں علم ہے تو آپ کس بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ کی بات بتائیں. تو وہ جو ایک لڑکی تھی جس کے شیخ رشید کے ساتھ اور پتہ نہیں کن کن سیاستدانوں کے ساتھ تصویریں آئی تھی, اور انہوں نے آپ پہ کیا الزام لگایا تھا, یاد ہے یا نہیں ہے؟ آ گئی تھیں, they were called over there. آپ ان کو دیکھے, آپ ان کو دعا دے دیتے کم از کم, اور پھر آپ چلے جاتے. نہیں, اب وہ لڑکیوں کی بات ہوگی نامحرم, تو پھر آپ فیمیل اینکرز کو آپ انٹرویوز دے رہے ہیں. آپ ایئر سیال میں کیپٹن کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں, ساتھ آپ ایئر ہوسٹسز کے ساتھ بھی تصویریں کھنچوا رہے ہیں. وائی دیز ڈبل اسٹینڈرڈز؟ پھر آپ سے ایک کرسچن بچی نے کراچی میں سوال کیا, میں نے دیکھا, اس نے کہا کہ اگر ایک مرد کو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے تو ایک عورت کو 4 شادیوں کی کیوں نہیں اجازت؟ اینڈ I honestly thought, I can be wrong, correct me if I'm wrong, but I honestly thought کہ your answer was derogatory. It was not polite. I mean, جس مرضی فیتھ سے کسی کا تعلق ہو, we have no business of being impolite to that person. No business at all. اور جو ہے نا, آپ نے اس کو کہا کہ نہیں, اگر امریکہ میں آپ عورتوں کی تعداد بتانا شروع ہو گئے کہ وہاں پہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے, 42 لاکھ عورتیں جو ہیں وہ فارغ ہیں, تو اگر وہ دوسرے مرد سے شادی نہیں کرتی یا مرد سے شادی نہیں کرتی جو شادی شدہ ہے, تو پھر وہ یا وہ بازاری ہو جاتی ہیں, پبلک پراپرٹی. Is this the kind of language کہ جو ایک تبلیغ کرنے والا کرے گا؟ اور وہ تبلیغ کرنے والا جو سیرت النبی کو سپوزڈلی آگے لے کے چل رہا ہے, کیا صحابہ کرام نے, کیا ہمارے دیگر جو لوگ ہیں جنہوں نے مبلغ تھے, انہوں نے لوگوں سے ڈونیشنز لی؟ کیا انہوں نے؟ سر آپ نے اس کا پورا بیان سنا ہی نہیں ہے, اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. بازاری عورت اور پبلک پراپرٹی کا مطلب کیا تھا؟ انہوں نے کہا جو عورتیں طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں یا شادی نہیں کرتی تو لوگ ان کو سمجھتے ہیں, اور لوگ واقعی سمجھتے ہیں, اور آپ بھی سمجھتے ہیں. ادھر اتنے حاجی بن رہے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں, جو آگے پیچھے آپ کے ہیں سب کو پتہ ہے, اور آپ دین کے بارے میں ان کے 0% ہیں آپ. اور آپ نے رشوت کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو آپ نے بیریا ٹاؤن سے کیا کیا تھا؟
نہیں یاد؟ آپ اینکر تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ کتنے پیسے لیتے تھے؟ جی نوید صاحب السلام سب کو علیکم. جی جناب، ابھی ملک ریاض کا اب انٹرویو آپ شروع اتنے بھی حاجی نہیں بن ہوا رہے تھا ہیں. کہ حکومتوں سے یہ کہا کہ میرا 1000 kg کا ویٹ ہے، اس کو معاف کر دو اور پھر میں آ کے وہاں پہ اسپیچ کروں گا، یا انہوں نے کوئی نہیں ایسا نہیں کیا. ہم جن لوگوں کو فالو کرتے ہیں انہوں نے دین پھیلانے کے لیے کبھی کوئی احسان نہیں کسی کا لیا اوپر الحمدللہ، اور انہوں نے کبھی زور زبردستی بھی نہیں کی کسی کے اوپر. آپ انٹرفیت اس کی بات کرتے رہتے ہیں کہ ہندوز کو آپ بتاتے ہیں، کرسچنز کو آپ بتاتے ہیں، آپ سکھس کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وائی دے شوڈ بیکم مسلمز. ایکچولی آپ کو تو انٹرفیت چھوڑے انٹرافیت کے اوپر بات کرنی چاہیے. لیٹس گرو اپ اینڈ لیٹس بی آنیسٹ. ہمارا تو ریئل پرابلم جو ہے وہ انٹرافیت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو خود غالباً اہل تشیع نہیں پسند، اہل تشیع شاید آپ کو نہیں پسند کرتے. آپ دیکھیں اہل لقمان صاحب ڈاکٹر صاحب کو اہل تشیع بھی پسند کرتے ہیں، عیسائی بھی پسند کرتے ہیں، بریلوی بھی پسند کرتے ہیں، سکھ بھی پسند کرتے ہیں، ہندو بھی پسند کرتے ہیں. آپ کو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے. صرف آپ کو ایک انٹرویو نے دیا تو آپ ان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے. یہ آپ کی ہے کتنا آپ سچ بولتے ہیں. سنت والجماعت ہے. آپ دیکھیں بریلوی ہمارے مسلک ہے، ہمارا دیوبندی مسلک ہے، اور مانے یا نہ مانے ہم سب میں ڈفرنسز ہیں. آپ لوگ ان کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ آپ کہتے نہیں یہ مسلکی نہیں ہے، یہ ایلیمنٹری ہے. کمال ہے. اپنے اوپر نہیں ہم نے بات کرنی، ہم نے دوسروں کے اوپر بات کرتے رہنی ہے. I don't think it is called for. I don't. اور لقمان صاحب بات یہ ہے کہ آج بھی وہ جامعہ اشرف میں ہیں، اور انہوں نے دیوبندیوں کے مدارس میں بھی گیا، اہل حدیثوں کے مدارس میں بھی گیا، اور بریلیوں کے مدارس میں بھی گیا، اور اہل تشیع بھی ان کو سنتے ہیں، مانتے ہیں. وہ کیونکہ وہ سچ اور حق کی بات کرتے ہیں. وہ آپ کی طرح نہیں ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. آپ کے کئی جھوٹ ہیں، ابھی بھی سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ بڑی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں، اور آپ کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں یہ سب جانتے ہیں. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. اگر ایک انٹرویو نہیں ملا تو آپ ان کے خلاف اتنا بولیں. سچ کو سچ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو نیچے کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ لقمان نے کیا کیا غلط کہا. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.